शन एक कमज़ोर और गैर मुअस्सिर तालिब इल्म था जिसमें ना कोई असर और रसूख था और ना कोई रौनक। लेकिन यह सब तब बदला जब एक खलाई तुफैली ने इसके जिस्म पर हमला किया और इसके हाथ की जगह ले ली। अगरचे वो शुरू में इस अजनबी से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसने इसे एक साथी के तौर पर कबूल कर लिया और दूसरे इंसान खुर तुफैलियों के खिलाफ लड़ने का फैसला किया, और इस अमल में वो लड़कियों के लिए एक मिकनातीस बन गया। कहानी का आगाज इस वक्त होता है जब शेन अपनी नींद से जागता है। वो एक मध्यम आवाज सुनता है जो इसे कहती है कि ये बदकिस्मती है कि वो नाकाम रहा। ये सुनकर शेन घबरा जाता है, लेकिन सोचता है कि ये सिर्फ एक खौफनाक ख्वाब था जो इसने पिछली रात देखा था। वो उन ख्यालात को छटकता है और नाश्ता करने नीचे जाता है, जहां इसके वालिदैन पूछते हैं कि क्या वो ठीक महसूस कर रहा है, क्योंकि वो पिछली रात पागलों की तरह बर्ताव कर रहा था। ये ज़ईफ़ तालिब इल्म को पिछली रात वाज़े तौर पर याद भी नहीं है और वो नाश्ता छोड़कर स्कूल जाने का फैसला करता है। रास्ते में इसकी महबूबा मोरीरानो अचानक पीछे से इस पर हमला करती है, लेकिन इसका दाया हाथ इज़्तिरारी तौर पर हमले को रोक देता है। मोरीरानो हैरान है कि इसका रद्द अमल इतना अच्छा है, लेकिन शे इसे कहता है कि इसका हाथ खुद ही हरकत कर गया। अगले ही लम्हे वो मोरीरानो के साथ अजीब हरकतें करना शुरू कर देता है, जो बौखला जाती है और भागने से पहले इसे एक थप्पड़ मारती है, और उनका मुश्तरका दोस्त ताकाई शी को बताता है कि यही हाल तन्हाई में रहने से होता है। बहरहाल जब वो स्कूल पहुंचते हैं तो शे सो जाता है, क्योंकि वो पिछली रात ज्यादा सो नहीं सका था जब एक खलाई तुफैली ने इस पर हमला किया था। इसने इसके कान के जरिए इसके दिमाग में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन वो इसके एयरफोन से राख गया, और जब तुफैली ने इसकी नाक के जरिए दिमाग में दाखिल होने की कोशिश की तो शी को छींक आई और वो जाग गया। इसने अजनबी की एक झलक देखी और सोचा कि ये एक सांप है, लेकिन फिर वो अचानक इस पर उछल पड़ा और इसके दाएं हाथ में घुसना शुरू कर दिया। खुशकिस्मती से शे ने फिर भी अपने एयरफोन की तार का इस्तेमाल किया और अपने बाजू को मजबूती से बांध लिया और तुफैली को इससे आगे जाने से रोक दिया, और यही एक वजह है कि तार वाले एयरफोन अब भी बेहतरीन हैं। इसके वालिदैन इसे देखने के लिए भागते हुए आए और इसके वालिद ने फौरन इसे अपना नशा फरोश बदलने को कहा, क्योंकि इसे जरूर किसी बारी चीज का नशा होगा जो इसे जिस्म में दाखिल होते हुए सांप का वहम हो रहा है। शे पिछली रात के वाकयात के ख्वाब से अचानक जागता है और अपने सामने एक उस्ताद को खड़ा पाता है। उस्ताद इस बात पर गुस्सा है कि वो क्लास के दौरान अपना ज़हीन फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है। शे इसे बताने की कोशिश करता है कि इसने कुछ नहीं किया, लेकिन जाहिर है कि सबूत कुछ और कहते हैं। बाद में मोरीरानो अब भी इससे नाराज है और ताकाई ने सालिसी करने का फैसला किया, क्योंकि इसे शी की ज़हनी सेहत की फिक्र है। वो जल्द घर जाने का फैसला करता है और सोचता है कि क्या इसके दाएं हाथ में वाकई कुछ खराबी है, वो सिर्फ ख्याली बातें सोच रहा है। रास्ते में वो एक लड़की को लापरवाही से सड़क उबूर करते हुए देखता है और एक कार सीधी इसकी तरफ आ रही होती है। वो फितरी तौर पर हरकत में आता है, लड़की की हिफाजत करता है और कार को अपने दाएं हाथ से रोक देता है। शे को यकीन नहीं आता कि इसने अभी किया, लेकिन जब वो अपने दाएं हाथ को देखता है तो इसे पता चलता है कि इसकी शक्ल बदल गई है और बीच में एक आँख जाहिर हुई है। ये तेजी से आम हो जाता है, लेकिन ये इसे खौफजदा करने के लिए काफी है और वो घर भाग जाता है। वो अपने कमरे में शदीद घबराहट का शिकार हो जाता है और अपने दाएं हाथ को छर्रा घोंपने की कोशिश करता है, जो अचानक एक अजनबी मखलूक में बदल जाता है जो टूटे हुए जुमलों में बात कर सकती है, जो फिर भी फरारियों की अंग्रेजी से बेहतर है। ये कहता है कि वो जिस्म पर कब्जा करने में नाकाम रहा और हाथ को खाने के बाद सिर्फ दाया हाथ बन गया, और शे ये सोचना शुरू कर देता है कि वो पागल हो गया है। वो अचानक अपने बाजू को काबू करने वाले अजनबी पर हमला करता है, लेकिन वो आसानी से चाकू को तोड़ देता है और इसे हुआ में अलिफाचेल देता है। मखलूक फिर शे से इसे बात करना सिखाने को कहती है, क्योंकि वो अभी तक इसमें अच्छा नहीं है, लेकिन फिर वो अचानक सो जाता है और इसका हाथ आम हो जाता है। शे हैरान रह जाता है और किसी भी इशारे के लिए जाल पर तलाश करता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता, और आखिर में वो आम होने का दिखावा करने का फैसला करता है। ताहम वो इस बात से बेखबर है कि अजनबी पहले ही पूरी दुनिया में फैल चुके हैं, इंसानों की जगह ले रहे हैं और उन्हें खा रहे हैं। अगली सुबह शेन जागता है और अजनबी को दुनिया के बारे में मालूमात इकट्ठी करने के लिए सुकून से किताबें पढ़ते हुए पाता है। वो अब साफ साफ बात कर सकता है, जो इंतहाई जहानत के आसार दिखा रहा है, और ये दूसरी मखलूकात में भी बदल सकता है। शे इस तुफैली से थोड़ा मानूस होना शुरू कर देता है और पूछता है कि क्या वो अजनबी है।
لیکن مخلوق کہتی ہے کہ اسے نہیں معلوم کہ وہ کہاں سے آیا ہے، اسے صرف اپنے بازو میں جاگنے کے بعد کی چیزیں یاد ہیں، اور پہلی چیز جو اس نے کبھی محسوس کی وہ عدم اطمینان تھا کہ وہ اس کے دماغ پر قبضہ کرنے میں ناکام رہا۔ یہ شے کو گھبراہٹ میں مبتلا کر دیتا ہے، لیکن اجنبی تیزی سے وضاحت کرتا ہے کہ وہ اب کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے پہلے ہی اس کا بازو کھا لیا ہے اور اس کی جگہ لے لی ہے۔ اگر اس نے اس کے سر پر قبضہ کر لیا ہوتا تو حالات مختلف ہوتے اور وہی اس کے جسم کا انچارج ہوتا۔ شے کہتا ہے کہ وہ فوراً ہسپتال جا رہا ہے تاکہ اس کے عجیب دائیں ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، لیکن اجنبی کہتا ہے کہ یہ ایک خوفناک خیال ہوگا کیونکہ وہ شے کے غذائی اجزاء پر پلتا ہے اور اگر اسے کاٹ دیا گیا تو وہ مر جائے گا۔ شے اپنا دایاں ہاتھ بھی کھو دے گا جس کا منہ ہے اور وہ شکل بھی بدل سکتا ہے، جو بنیادی طور پر اس جیسے شخص کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ شے اسے طفیلی کہتا ہے، لیکن مخلوق کہتی ہے کہ انہیں صرف ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ جیسے ہی وہ یہ کہتا ہے، طفیلی فوراً تھک جاتا ہے اور سو جاتا ہے، جس سے شے کا ہاتھ دوبارہ نارمل ہو جاتا ہے۔ بعد میں شے ناشتے کے لیے جاتا ہے اور اپنے والد کو اخبار پڑھتے ہوئے سنتا ہے، جو ایک سلسلہ وار وحشیانہ اور پرتشدد قتل کے بارے میں بات کر رہے ہیں جسے حال ہی میں گوشت کی کیما سازی کے قتل کا نام دیا گیا ہے۔ وہ اس کے بعد اسکول جاتا ہے، لیکن فیصلہ کرتا ہے کہ اسے شاید خود کو پولیس کے حوالے کر دینا چاہیے اور انہیں اپنے اجنبی ہاتھ کے بارے میں سب کچھ بتا دینا چاہیے۔ تاہم طفیلی اسے کہتا ہے کہ یہ ایک اچھا خیال نہیں ہے کیونکہ انہیں کچھ پاگل سائنسدانوں کے لیے تجرباتی چوہے بنا دیا جائے گا۔ اچانک وہ اسے خبردار کرتا ہے کہ ان میں سے ایک قریب ہے، وضاحت کرتے ہوئے کہ طفیلی ایک دوسرے کی دماغی لہروں کو محسوس کر سکتے ہیں۔ شے نئے طفیلی کی سمت کی پیروی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، لیکن وہ تیزی سے ڈر جاتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی انسان پر قبضہ کر لیا ہو اور وہ نہیں جانتا کہ کیا توقع کرنی ہے۔ تاہم اس کا طفیلی اسے آگے گھسیٹتا رہتا ہے اور وہ بالآخر ایک کاتی کو دوسرے ماردے کاتی کا گوشت کھاتے ہوئے پاتے ہیں۔ شے سوچتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن جیسے ہی وہ دیکھتا ہے کہ کاتی پر ایک طفیلی نے قبضہ کر لیا ہے، وہ خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ کاتی کا طفیلی اس کے دائیں ہاتھ کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ بھی ناکام رہا، اور پھر اچانک اجنبی اس کی قتل کی نیت کو محسوس کرتا ہے۔ یہ شے کو ایک محفوظ جگہ پر گھسیٹتا ہے کیونکہ انہیں لڑنے سے پہلے پرسکون ہونے کی ضرورت ہے۔ دری اسنا طفیلی کتا شکل بدلتا ہے، پر نکالتا ہے اور آسمان کی طرف الفاوتا ہے۔ وہ جلد ہی انہیں ایک پارک میں چھپے ہوئے ایون لیتا ہے، لیکن شے کا اجنبی کہتا ہے کہ وہ یہی لڑیں گے۔ یہ اچانک فولاد کی دھار والے خیموں سے الفاوتی ہوئے کاتی پر حملہ کرتا ہے اور ایک ہی درست وار سے اس کے دل کو کاٹ دیتا ہے، اسے فوری طور پر ہلاک کر دیتا ہے۔ شے کو یقین نہیں آتا کہ ابھی کیا ہوا کیونکہ یہ سب بہت تیز تھا، لیکن اجنبی احتیاط سے دیکھتا ہے جب ماردے کتے کا طفیلی سکڑتا اور مر جاتا ہے۔ وہ سرد لہجے میں کہتا ہے کہ وہ ہار گیا کیونکہ اس نے کافی مطالعہ نہیں کیا تھا، اور شے کو احساس ہوتا ہے کہ یہ چیز جس کے ساتھ اس نے شراکت کی ہے اس میں کوئی ہمدردی نہیں ہے اور یہ ایک جذبات سے پاک کیڑے کی طرح ہے۔ شہر کے دوسرے حصے میں ایک عورت کو بدماشوں کا ایک گروہ ہراساں کر رہا ہوتا ہے جب ایک آدمی اچانک ظاہر ہوتا ہے اور بغیر کسی مشقت کے ان سب کو زیر کر دیتا ہے۔ پھر وہ غیر جذباتی نگہبان کی طرح برتاؤ کرتے ہوئے عورت کو گھر تک چھوڑتا ہے، لیکن بدماش اچانک واپس آ کر اس پر دوبارہ حملہ کرتے ہیں۔ وہ اس کے سر پر ڈنڈے سے مارتے ہیں، لیکن آدمی ہلتا بھی نہیں ہے۔ اس کے بجائے وہ لاپرواہی سے کہتا ہے کہ اس کا پیٹ ایک ساتھ 4 لوگوں کو ہضم نہیں کر سکتا۔ کوئی نہیں سمجھ پاتا کہ اس کا کیا مطلب ہے، لیکن پھر بغیر کسی انتباہ کے اس کے چہرے کی جلد چھلکے کی طرح آتر جاتی ہے اور وہ اپنے تیز دھار خیموں سے ان سب کو کاٹ ڈالتا ہے۔ طفیلی پھر پکڑے جانے سے بچنے کے لیے اپنی شکل بدلتا ہے اور اپنے راستے پر چلا جاتا ہے۔ دری اسنا شین اجنبی کو اپنے پاس رکھنے اور حکام کو اطلاع نہ دینے کا فیصلہ کرتا ہے کیونکہ آج کتے کے ساتھ مقابلے کے بعد وہ جانتا ہے کہ اس کے بغیر وہ خطرہ میں ہوگا۔ اسے ہر وقت اسے اجنبی کہتے ہوئے عجیب لگتا ہے، لہٰذا وہ اسے ایک نام دینے کی کوشش کرتا ہے۔ مخلوق اسے میگی پکارنے کو کہتی ہے کیونکہ جاپانی میں اس کا مطلب دایا ہے، حالانکہ وہ تسلیم کرتا ہے کہ اسے ناموں کی پرواہ نہیں ہے کیونکہ وہ نہ تو انسان ہے اور نہ ہی پالتو۔ بعد میں میگی کی مدد کی بدولت شن کھیلوں میں واقعی بہتر ہونا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے لڑکیاں اس کے پیچھے دوڑتی ہیں۔ اس سے کلاس کا بدماش بھی حسد کرتا ہے کیونکہ وہ بھی موریرانوں کو پسند کرتا ہے۔ کھیل ختم ہونے کے بعد تاکائی موریرانو کو شن سے بات کرانے کے لیے لاتی ہے تاکہ وہ پچھلے واقعے سے آگے بڑھ سکے۔ شی کو آخرکار اسے معافی مانگنے کا موقع ملتا ہے اور وہ اسے معاف کر دیتی ہے،
لیکن صرف تب جب وہ اگلے اتوار کو اسے مٹھائیوں کے لیے باہر لے جانے پر رضامند ہو۔ وہ یہ سن کر خوش ہوتا ہے، لیکن پھر موریرانو محسوس کرتی ہے کہ اس کے بارے میں کچھ بدلا ہوا ہے۔ تاہم اس کے جانے کے بعد میگی تبصرہ کرتا ہے کہ جب وہ لڑکی سے بات کر رہا تھا تو شی کے دل کی دھڑکن غیر معمولی تھی اور وہ یقینی طور پر اس پر فدا ہے۔ اسی وقت کلاس کا بدماش شی کو آواز دیتا ہے اور موریرانو کی تمام توجہ حاصل کرنے پر غصے سے اس کا سامنا کرتا ہے۔ شے لڑائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے کہ وہ اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن لڑکا اسے بغیر انتباہ کے حملہ کر دیتا ہے۔ شے ڈر جاتا ہے کہ کہیں میگی حملہ آور نہ ہو جائے اور اس بدقسمت کو مار نہ ڈالے، لیکن خوش قسمتی سے وہ ہاتھ روکتا ہے اور بدماش کو گرانے کے لیے صرف ایک زوردار ضرب کا استعمال کرتا ہے جو اسے بھاگنے کے لیے کافی ہے۔ بعد میں تاکائی گوشت کی کیما سازی کے وحشیانہ قتل کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیتی ہے، وہی جس کے بارے میں شی کے والد پڑھ رہے تھے۔ کوئی نہیں جانتا کہ ان کے پیچھے کون ہے، لیکن اسی طرح کے مقدمات پوری دنیا میں سامنے آ رہے ہیں جسے تاکائی بہت مشکوک سمجھتی ہے۔ تاہم شی کو اچانک احساس ہوتا ہے کہ تمام قتلوں کے پیچھے طفیلی اجنبی ہی ہے۔ جب وہ گھر پہنچتے ہیں، شن قتلوں کے بارے میں مزید تلاش کرتا ہے اور میگی سے پوچھتا ہے، جو اتفاق کرتا ہے کہ یہ یقینی طور پر اس کی نسل کا کام ہے۔ وہ وضاحت کرتا ہے کہ انہوں نے ایک طفیلی کو دیکھا جو ایک کاتی پر قابض تھا اور دوسرے کاتی کو کھا رہا تھا، جو ظاہر کرتا ہے کہ وہ صرف اپنے میزبان کی اسی نسل کو کھا سکتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ چونکہ وہ ہم جنس خور ہیں، اس لیے یہ فطری ہے کہ جب وہ انسانوں کو میزبان کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو وہ انسانوں کو کھائے۔ شے یہ سن کر گھبرا جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ کیا اسے دنیا کو اطلاع دینی چاہیے اور انسانیت کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن میگی کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ اس کی فکر کیوں کر رہا ہے۔ میگی کے مطابق اس کی قسم صرف زندہ رہنے کے لیے کھاتی ہے اور فطرت ایسے ہی کام کرتی ہے۔ شے کہتا ہے کہ انسانی زندگی قیمتی ہے، لیکن میگی دلیل دیتا ہے کہ وہ صرف اپنی اور شی کی زندگی کی قدر کرتا ہے کیونکہ اسے اس کی ضرورت ہے۔ شے میگی کو ایک کیلا اور ایک طفیلی کہتا ہے، لیکن میگی اسے خبردار کرتا ہے کہ اگر وہ اس کے خلاف گیا تو وہ اس کی زبان کاٹ دے گا تاکہ وہ کسی کو کچھ نہ بتا سکے۔ طفیلی سے خوفزدہ ہو کر شے یہ خیال ترک کر دیتا ہے۔ میگی بحث جاری رکھتا ہے اور نشاندہی کرتا ہے کہ انسان ہر قسم کے جانوروں کو کھاتے ہیں، جبکہ اس کی قسم صرف چند ایک کو کھاتی ہے۔ لہٰذا اس کے نقطہ نظر سے انسان دراصل زیادہ برے ہو سکتے ہیں۔ اگلے دن ایک اور اجنبی شے اور میگی کو دیکھ لیتا ہے۔ میگی بھی اسے فوراً محسوس کر لیتا ہے اور شے کو خبردار کرتا ہے۔ وہ بھیڑ والے بازار میں اجنبی کو ڈھونڈ نہیں پاتے، لہٰذا میگی کسی خاموش جگہ پر جانے کا مشورہ دیتا ہے اور شے اتفاق کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ دوسرے اجنبی سے ملنا چاہتا ہے، لیکن میگی سوچتا ہے کہ یہ پاگل پن ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ وہ کیوں نہیں ڈرتا جبکہ وہ کل خوف کے مارے اپنے ہوش کھو رہا تھا۔ شے جواب دیتا ہے کہ وہ انسانوں کو ان سے محفوظ رکھنے کے لیے طفیلیوں کے بارے میں زیادہ جاننا چاہتا ہے۔ جلد ہی دوسرا شخص ظاہر ہوتا ہے۔ وہ شی کے دائیں ہاتھ کو دیکھتا ہے اور فوراً سوچتا ہے کہ یہ خطرناک ہے کیونکہ شی کا انسانی دماغ ابھی بھی برقرار ہے۔ وہ سکون سے آگے بڑھتا ہے جبکہ میگی اسے دھمکی دیتا ہے کہ اگر اس نے کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو وہ اسے مار دے گا۔ آدمی ایک پیشکش کرتا ہے اور میگی کو اس میں منتقل ہونے کے لیے کہتا ہے کہ اس کے پاس اب بھی اپنا میزبان بدلنے کا وقت ہے۔ اپنی بات ثابت کرنے کے لیے وہ اپنا جسم بدلتا ہے، اپنا ہاتھ کاٹ دیتا ہے اور میگی کو اس کے پاس آنے کو کہتا ہے کیونکہ وہ مل کر زیادہ مضبوط ہوں گے۔ شے گھبرا جاتا ہے، سوچتا ہے کہ میگی طرف بدل سکتا ہے، لیکن وہ وہی رہتا ہے۔ دوسرا طفیلی بے صبرا ہو جاتا ہے اور حملہ کرتا ہے، لیکن میگی فوراً رد عمل ظاہر کرتا ہے اور اسے زیر کر دیتا ہے۔ دوسرا اجنبی حیران رہ جاتا ہے اور یقین نہیں کر پاتا کہ وہ ہار گیا، اور شے میگی کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ اس نے اس کی جان بچائی۔ تاہم وہ جواب دیتا ہے کہ اسے یقین نہیں تھا کہ جسموں کو بدلنا ممکن ہے، لہٰذا یہ زیادہ محفوظ اختیار تھا۔ اگلے دن شن اور موریرانو اپنی مٹھائیوں کی ملاقات پر جاتے ہیں اور بات چیت کے دوران موریرانو کہتی ہے کہ گوشت کی کیما سازی کے قتل کی وجہ سے اس کے والدین خوفزدہ ہیں۔ شے خاموشی سے سوچتا ہے کہ اگر وہ کبھی اسے میگی کے بارے میں بتائے تو وہ کیسے رد عمل ظاہر کرے گی۔ وہ اس کے بعد ایک پارک میں چہل قدمی کرتے ہیں اور لڑکوں کے ایک گروہ کو ایک بنلو کو ریت میں دفن کرتے اور تفریح کے لیے اس پر پتھر پھینکتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ موریرانو اس منظر سے دکھی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اسے دیکھ نہیں سکتی، وہ جانا چاہتی ہے، لیکن شے دکھاتا ہے کہ اس کا دل سپرمین کی طرح خالص سونے کا ہے۔
وہ آگے بڑھتا ہے اور بنلو کو بچاتا ہے، لڑکوں کو بے قصور مخلوقات کو تکلیف دینا بند کرنے کو کہتا ہے۔ لڑکے ان کی تفریح میں خلل ڈالنے پر اسے بڑا بوڑھا کہتے ہیں اور جب وہ مڑتا ہے تو اس پر پتھر پھینکتے ہیں، لیکن میگی ان سب کو پکڑ لیتا ہے۔ شیم پھر لڑکوں کو ایک تیز گھوڑ دیتا ہے جو انہیں مکمل طور پر خوفزدہ کر دیتا ہے اور وہ بھاگ جاتے ہیں۔ یہ موریرانو کو متاثر کرنے کے لیے کافی تھا۔ جوش کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے، لیکن اس کی فطری جبلت اسے بتاتی ہے کہ کچھ غلط ہے، لہٰذا وہ اس کے دائیں ہاتھ سے بائیں پر تبدیل ہو جاتی ہے۔ چند دن گزرتے ہیں اور گوشت کی قیمہ سازی کے قتل کے معاملات کی تعداد بڑھتی رہتی ہے۔ شے خبروں سے ناراض ہے اور موریرانو محسوس کرنے لگتی ہے کہ وہ ہر دن مزید دور اور بدلا ہوا ہوتا جا رہا ہے۔ ایک دن اسکول جاتے ہوئے میگی کو اچانک ایک اور طفیلی قریب محسوس ہوتا ہے۔ یہ سن کر شن ہوشیار ہو جاتا ہے، لیکن جب میگی اسکول کی عمارت کی طرف اشارہ کرتا ہے تو وہ پہلے سے کہیں زیادہ گھبراہٹ کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسکول میں شے بے چینی سے راہداریوں کو طفیلی کو ڈھونڈنے کے لیے تلاش کرتا ہے اور میگی اسے مشکوک انداز میں برتاؤ نہ کرنے کی تنبیہ کرتا ہے کیونکہ اگر طفیلی قریب ہے تو وہ بھی انہیں محسوس کر سکتا ہے۔ اسی وقت کلاس میں ایک نئی استاد کو مس تامیہ کے طور پر متعارف کرایا جاتا ہے اور جیسے ہی وہ اسٹیج پر قدم رکھتی ہے میگی تصدیق کرتا ہے کہ وہ طفیلی ہے۔ اس سے بھی بدتر بات یہ ہے کہ اسے موریرانو کا ہوم روم ٹیچر مقرر کیا جاتا ہے۔ یہ سن کر شم پریشان ہو جاتا ہے اور میگی دوبارہ اسے تامیہ کو نہ دیکھنے کی تنبیہ کرتا ہے، لیکن وہ خود کو روک نہیں پاتا اور عورت اسے دیکھ کر محسوس کر لیتی ہے کہ وہ بھی ان میں سے ایک ہے۔ بعد میں کھیلوں کی کلاس کے دوران میگی تبصرہ کرتا ہے کہ تامیہ کتنی ذہین ہوگی کیونکہ اس نے اپنے میزبان کی شناخت اور معاشرے میں مقام کو برقرار رکھا ہے اور وہ ایک استاد کے طور پر بھی کام کر رہی ہے۔ شن سوچتا ہے کہ کیا وہ آخر کار اسکول میں ہر ایک کو کھانے کا منصوبہ بنا رہی ہے، لیکن میگی کہتا ہے کہ وگ انہیں اپنا راز فاش کرنا پسند نہیں کرے گی، لہٰذا وہ اپنے قریب کے لوگوں کو کھانا نہیں چاہے۔ کلاس میں جب تامیہ پڑھا رہی ہوتی ہے تو میگی سو جاتا ہے اور شین گھبرا جاتا ہے کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ وہ خطرہ میں ہے۔ وہ بقیہ وقت الجھن میں گزارتا ہے اور کلاس کے بعد تامیہ اسے بعد میں دفتر میں آنے کو کہتی ہے۔ دوسرے لڑکے اسے چھیڑتے ہیں، مذاق کرتے ہیں کہ اسے استاد خاتون سے توجہ مل رہی ہے اور شن ان پر غصہ کرتا ہے کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ وہ کتنی گہری مصیبت میں ہے۔ بہرحال وہ دفتر جاتا ہے اور خوش قسمتی سے میگی وقت پر جاگ جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ اندر جاتے ہیں تامیہ فوراً اصل بات پر آتی ہے۔ وہ سکون سے شن کو یقین دلاتی ہے کہ اس کی اس سے لڑنے کی کوئی خواہش نہیں ہے، اس کے بجائے وہ اسے ایک صحیح گفتگو کے لیے اسکول کے بعد ملنے کی دعوت دیتی ہے۔ میگی فوراً رضامند ہو جاتا ہے، لیکن شن مشکوک ہوتا ہے، جال کا خوف محسوس کرتا ہے۔ تامیہ کہتی ہے کہ اگر وہ اسے مارنا چاہتی تو وہ اب تک کر چکی ہوتی اور ظاہر کرتی ہے کہ وہ صرف ان کے غیر معمولی دوغلے رشتے کے بارے میں متجسس ہے۔ وہ ان کے ساتھ معلومات کا تبادلہ کرنے اور ممکنہ طور پر مستقبل میں تعاون کرنے کا وعدہ کرتی ہے۔ اسکول کے بعد شین اس سے ملنے جاتا ہے، لیکن میگی اچانک دو طفیلیوں کو قریب آتے ہوئے محسوس کرتا ہے۔ شے پھر گھبرا جاتا ہے، لیکن میگی ابھی تک یہ نہیں بتا سکتا کہ کیا یہ کوئی جال ہے۔ جلد ہی تامیہ وہاں ایک آدمی کے ساتھ آتی ہے جسے وہ مسٹر اے کہتی ہے کیونکہ اس کا نہ کوئی نام ہے اور نہ کوئی شخصیت۔ فوراً ہی اس کے اور میگی کے درمیان تناؤ بڑھ جاتا ہے، لیکن تامیہ اسے کم کرتی ہے، کہتی ہے کہ لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ سب بیٹھ کر بات کرتے ہیں اور تامیہ شن سے پوچھتی ہے کہ وہ ان کی قسم کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ شن صاف گوئی سے جواب دیتا ہے کہ وہ انسان خور افریت ہیں۔ تامیہ دیکھ سکتی ہے کہ وہ ایسا کیوں کہے گا، لیکن وہ سوچتی ہے کہ وہ اس سے زیادہ ہیوں اچانک ظاہر کرتی ہے کہ اس نے اور مسٹر اے نے کچھ ہفتے پہلے جمع کیا تھا اور اب وہ حاملہ ہے۔ شے اسے خوفزدہ ہو کر دیکھتا ہے اور تامیہ پوچھتی ہے کہ وہ کیا سوچتا ہے کہ اس کے اندر کس قسم کی مخلوق پرورش پا رہی ہے۔ میگی جواب دیتا ہے کہ یہ ایک عام انسانی بچہ ہے اور تامیہ اس کی تصدیق کرتی ہے، جو خود بھی اس پر حیران ہے۔ شے صرف اس بات سے متفق ہونے سے انکار کر دیتا ہے، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ وہ اب بھی ایسے افریت ہیں جو انسانوں کو کھاتے ہیں۔ جب وہ تینوں اپنی فلسفیانہ بحث کر رہے ہوتے ہیں تو مسٹر اے بور ہو جاتا ہے۔ وہ کھڑا ہوتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ ایسی بحث کا کوئی مطلب نہیں ہے اور وہ انسانوں کو مارنا اور کھانا جاری رکھے گا جیسا کہ اس نے ماضی میں کیا تھا۔ تاہم وہ اب شن کو ایک ممکنہ خطرہ کے طور پر دیکھتا ہے اور اسے جلد ہی ختم کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد تامیہ شن کو اسے اشتعال نہ دلانے کی تنبیہ کرتی ہے کیونکہ اگر اس نے اسے دھمکی دینے کی کوشش کی تو وہ آسانی سے پوری کلاس کو مار سکتی ہے،
بشمول موریرانو، جس کے بارے میں وہ جانتی ہے کہ اسے اس کے لیے جذبات ہے، تاہم وہ اسے یقین دلاتی ہے کہ فی الحال وہ امن اور اپنی شناخت چھپانے کو ترجیح دیتی ہے۔ اگلے دن کلاس میں تاکائی نے ذکر کیا کہ اس نے پچھلی شام شے کو بس میں دیکھا تھا۔ وہ کہتی ہے کہ وہ اور موریرانو اس کے بارے میں فکرمند تھے، لیکن وہ ان سے سچ چھپاتا ہے۔ اچانک میگی اسے سرگوشی کرتا ہے کہ ان پر حملہ ہو رہا ہے، اور تامیے بھی نوٹس کرتی ہے کہ یہ مسٹر اے ہے جو پہلے ہی اسکول کے اندر ہے۔ تامیے سکون سے اپنی کلاس کو خود ہی مطالعہ کرنے کے لیے چھٹی دے دیتی ہے اور باہر نکلتی ہے۔ دری اسنا مسٹر اے قتل و غارت گری شروع کر دیتا ہے اور شے اسے روکنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ میگی کو شک ہے کہ تامیے اس میں شامل نہیں ہوگی کیونکہ وہ اتنی منطقی ہے کہ وہ کسی کا پکش نہیں لے گی اور وہ صرف انہیں دیکھتی رہے گی۔ اسی وقت وہ مواصلاتی نظام پر ایک پیغام سنتے ہیں جو طالب علموں کو فوری طور پر عمارت خالی کرنے کو کہتا ہے۔ میگی مشورہ دیتا ہے کہ انہیں مسٹر اے سے لڑنا اور اسے شکست دینی چاہیے، اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ جوابی حملہ کرنے کے لیے بھیڑ کو دکھاوے اور ڈھال کے طور پر استعمال کیا جائے۔ شے اس پر غصہ کرتا ہے اور وہ ایسا غیر انسانی کام کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ اس کے بجائے وہ اکیلا اوپر کی طرف دوڑتا ہے، لیکن راستے میں وہ موریرانو سے ٹکرا جاتا ہے۔ وہ اس کا بازو پکڑ لیتی ہے لیکن وہ اسے جھلک کر اس سے دور رہنے کو کہتا ہے۔ وہ جلد ہی ایک خالی کلاس روم میں پہنچ جاتا ہے اور میگی کہتا ہے کہ پچھلا منصوبہ زیادہ مؤثر تھا، لیکن شے اصرار کرتا ہے کہ وہ انسانوں کی طرح لڑے گا۔ میگی کچھ نہیں کہتا لیکن سمجھتا ہے کہ انسان جذبات سے چلتے ہیں جو انہیں زیادہ تر وقت احمق بنا دیتا ہے۔ شے تیزی سے میزوں اور کرسیوں کا استعمال کرتے ہوئے ایک رکاوٹ کھڑی کرتا ہے اور پھر میگی سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ اس کے منصوبے کو قبول نہ کرنے پر اس سے ناراض ہے۔ میگی اسے جھٹک دیتا ہے کیونکہ ان کے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے اور وہ پہلے ہی ان کے اگلے قدم کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ وہ شے سے پوچھتا ہے کہ مسٹر اے سے کیا چیز انہیں مختلف بناتی ہے، اور جواب یہ ہے کہ وہ دو ہیں اور وہ اپنے کرداروں کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ وہ تیزی سے ایک کرسی کی ٹانگ کو کاٹ کر اور تیز کر کے ایک عارضی نیزہ بناتا ہے اور اسے آنے والی لڑائی میں شنگ کو اس کے ہتھیار کے طور پر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مسٹر اے انسانوں کو کمزور سمجھتا ہے اور اگر شے اچانک حملہ کر سکتا ہے تو وہ جنگ جیت جائیں گے۔ شے غور سے سنتا ہے، پھر ہتھیار کو اپنی آستین میں چھپا لیتا ہے اور اسی وقت مسٹر اے نیچے کی منزل سے کھڑکی توڑ کر اندر آتا ہے، شنگ کی بنائی ہوئی عارضی رکاوٹ کو ایک قید خانہ میں بدل دیتا ہے۔ مسٹر اے شنگ کو کہتا ہے کہ دائیں ہاتھ کے علاوہ اس کا پورا جسم بیکار اور اس سے خوفزدہ ہے، اور یہ بات غلط نہیں ہے۔ تاہم شنگ کو یاد آتا ہے کہ میگی نے اسے پہلے بھی ایسا ہونے کی تنبیہ کی تھی کیونکہ میگی اس پر انحصار کرتا ہے۔ اگر شے بوکھلا گیا تو یہ اسے بھی پیچھے رکھے گا اور وہ خود کو پرسکون کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اچانک مسٹر اے ان پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے اور میگی اس کے تمام حملوں کو روک دیتا ہے۔ شی کو یاد ہے کہ میگی کا منصوبہ حملہ کرنے کا دکھاوا کرنا تھا جبکہ اصل میں دفاع پر توجہ مرکوز کرنا تھا، اور چونکہ وہ انسانوں کو کمزور سمجھتا ہے اس لیے وہ شی کو خطرہ کے طور پر نہیں دیکھے گا۔ شی کے پاس میگی کے منصوبے پر بھروسہ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے اور وہ آہستہ آہستہ مسٹر اے کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے، جو اس پر بالکل توجہ نہیں دے رہا ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوتی ہے کیونکہ شے میز کی ٹانگ سے اس کے سینہ میں چھرا گھونپنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ مسٹر اے فوراً پلٹ کر حملہ کرتا ہے لیکن میگی اس کے حملوں کو روک دیتا ہے۔ مسٹر اے کے لیے اب بہت دیر ہو چکی ہے کیونکہ شنگ کا وار اس کے دل کی ایک اہم شریان پر لگا تھا اور زخم سے خون تیزی سے بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ پھر بھی شنگ کو ایک طرف پھینکنے میں کامیاب ہوتا ہے اور پھر اس سٹیل کی پائپ کو باہر دھکیلتا ہے تاکہ وہ اس کی پشت سے نکل جائے اور خون کے بہاؤ کو روکا جا سکے۔ وہ لنگڑاتا ہوا شے سے دور چلنا شروع کر دیتا ہے اور میگی کہتا ہے کہ اب انہیں اسے ختم کر دینا چاہیے۔ شے ایسا نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ قتل نہیں کرنا چاہتا، لیکن میگی اسے بتاتا ہے کہ مسٹر اے انسان نہیں ہے اور تکنیکی طور پر یہ قتل صرف تب ہوگا جب وہ انسانوں کو مارے نہیں آتا کہ وہ ایک انسان کے ہاتھوں مارا جا رہا ہے۔ اسے احساس ہو چکا ہے کہ اس کا جسم اب ختم ہو چکا ہے اور وہ خطرات مول لینے کا فیصلہ کرتا ہے اور ایک نیا میزبان ترجھا تامیے کا جسم تلاش کرتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف چلتا ہے لیکن جیسے ہی وہ اس کے دفتر کا دروازہ کھولتا ہے تامیے کمرے سے باہر چھلانگ لگا دیتی ہے اور کمرے میں کچھ آکسیجن سلنڈر کھلے چھوڑ دیتی ہے۔ مسٹر اے کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہی ہے جب تک کہ تمام آکسیجن ایک بڑے دھماکے کا سبب نہیں بنتی جسے پولیس کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔